बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कातलाना हमला, बल्कि यूं कही कि कातलाना हमले एक नहीं दो कातलाना हमलों की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। इस पर बात करेंगे किस पर होने वाले थे वो कातलाना हमले। इत्तेफाक से वो दोनों ही इमरान खान के बहुत करीबी लोग थे जिन पर कातलाना हमले होने वाले थे, उनकी मंसूबाबंदी की गई थी, लेकिन दोनों हमले नाकाम हो चुके हैं। इसकी तफसील आपको बता दें। इसके अलावा इमरान खान के बेटे अब पूरी तरह से मैदान अमल में है, उनका अगला लाहे अमल क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जी हाँ, बात करते हैं पहले रावलपिंडी की, जहां पर इमरान खान की बहनें जो कि धरना देके बैठी हुई थी अडियाला जेल के बाहर, उनकी जाहिर है वो इसी ख्वाहिश में वहां पहुंची थी कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो अपने भाई से मिलने की मुतमन्नी थी, खासकर जब इमरान खान की आंख का इतना तशवीशनाक उनको जब सब बात का इल्म हुआ है कि उनकी आंख की बीनाई जाने का खदशा मौजूद है, तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा मुस्तरब थी। उनकी बहनें मिलना चाहती थी। ऐसे में देखिए सितम, एक तो उनको मिलने नहीं दिया गया, और सितम बालाए सितम एक मशकूक शख्स जो कि वहां इर्द गिर्द घूम रहा था, उसे लोगों ने महसूस कर लिया, क्योंकि वहां पर लोग हर मंगल को पहुंचते हैं और उनके इल्म में है कि कौन से सहाफ़ी हैं इसमें से, कौन से वर्कर्स हैं, और अगर कोई नई शक्ल हो तो वो शिनाख्त में आ जाती है। हालांकि इस मंगल को रश बहुत ज्यादा था, लेकिन एक शख्स उसकी मशकूक हरकत के सबब लोगों ने उसे पकड़ लिया, और जब उसे पकड़ा तो उसके पास असलहा था। जी हाँ, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुल्तान का रिहायशी है, मोहम्मद आरिफ नाम बताया जा रहा है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर FIR देख सकते हैं, इसमें उस असलहे की तफसील भी लिखी हुई है जो उसके पास मौजूद था, और असलहा लाइसेंस के बगैर था। जी हाँ, ये सबसे अलार्मिंग बात है। इसका मतलब है कि वो शख्स वहां किसी वारदात की नीयत से पहुंचा था, और उसका मकसद महज मजमे में किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो लोग वहां मौजूद हैं, यानी शाहिदीन का कहना है कि वो इमरान खान की बहनों के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था जिस वक्त लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उसका ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है। पर अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जो कि मुल्तान का रिहायशी हो, वो रावलपिंडी में, जाहिर कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में कि मुल्तान का शहरी रावलपिंडी नहीं जा सकता या रावलपिंडी का शहरी मुल्तान नहीं जा सकता, लेकिन इंटेंट बहुत अहम है, और इस मामले में इसी सबब उस पर FIR दर्ज की गई है। बहुत ही खतरनाक, तशवीशनाक बल्कि बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की बहनों को इस तरह से कोई नुकसान पहुंचता है, उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, या किसी को भी इस मरहले पर। जाहिर है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि इमरान खान की तबीयत इतनी शदीद खराब है, और अब उनकी बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अलीमा खान एक पैकर हैं इस्तिकामत का, उनकी तीनों बहनें इमरान खान की, जो नौरीन खान है वो भी, और जो उज़्मा खान है, किस धज से वो अपने भाई की रिहाई के लिए, जिस बावकार अंदाज से वो लोग जिद्दोजहद कर रही हैं, बड़ी जची तुली बात करती हैं, लेकिन जाहिर हैं तो इंसान, हैं तो बहनें ही। मुझे अपने सब्र पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ, जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। अलीमा खान की आंख छलक गई, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी हाँ, कल बात करते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। और देखिए, जब मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं तो फिर लोग मुझ पर तनकीद करते हैं। मैंने एक दफा सहाफियों को नाली के कीड़े कह दिया था, तो कुछ लोगों को इस बात पर बहुत एतराज हुआ था। आप मुझे बताइए, आप उस शख्स के बारे में क्या इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे जो अलीमा खान से जिस वक्त इस कदर रंजीदा हो कि उनको संजीदगी से इस बात का खदशा हो कि उनके भाई की बीनाई जा सकती है। वो उनसे पूछ रहा हो, क्या आप बसंत मनाने के लिए लाहौर जाएंगी? तो फैन पर आप बताइए, मैं और किन अल्फाज में इन लोगों का जिक्र करूं? क्या मैं इनकी सताइश करूं? क्या मैं इनको खराज तहसीन पेश करूं? मेरी बरादरी के लोग हैं, मुझे मलाल होता है इस तरह के, क्या कहूं मैं, कोई सख्त लफ्ज मेरे मुंह पे आते आते मैंने खुद पे कंट्रोल कर लिया। देखिए, ये बहुत गलत बात है। एक तो वो पहले ही इतनी रंजीदा है, इनके सीनों में दिल नहीं है। देखें किस कदर सफाक लोग हैं आप। कभी आपको खुदा का खौफ नहीं आता? कभी आपके किसी प्यारे के साथ इस तरह से हो और कोई इस तरह से आपका तमस्खुर मजाक उड़ाए? देखिए, ये जरूरी नहीं है इस वक्त आप इख्तिदार में है, ये इख्तिदार हमेशा नहीं रहता, और ना ही वो पोजीशन जो इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं। अदलो इंसाफ हशर पर ही मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। आप लोगों को भेज देते हैं वहां पर इस तरह के मतलब गैर मंतकी सवाल करने के लिए, और फिर उसके बाद सोचिए उनका दिल किस कदर दुखता होगा।
اللہ نے منع کیا ہے کسی انسان کا دل دکھانے کے لیے. آپ ان کی بہنوں کا دل دکھا رہے ہیں عمران خان کی اس طرح کے سوالات کروا کر. ایک تو ملاقات نہیں کرواتے, ان کی حالت جیل میں, ان کی طبیعت اتنی خراب ہے, اور پھر اس طرح کی حرکت. اینڈ دین آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس ایک مسلح شخص وہاں پہنچ گیا جو کہ ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا. دوسرا میں نے کہا کہ 2 قاتلانہ حملے. دوسرا سہیل آفریدی, جی ہاں, جب وہ سوابی میں تھے وہاں پر ان کے, اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, ان کے سیکیورٹی گارڈز نے آ کر ان کو بتایا کہ ایک شخص, باقاعدہ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ ایک شخص اسلحہ لے کر کراؤڈ میں موجود تھا. ظاہر ہے کہ اسے, میرا نہیں خیال کہ اسے پکڑا جا سکا, لیکن اور ان سے سہیل آفریدی سے ان کا گارڈ کہہ رہا تھا کہ وہ نیچے اتر جائیں گاڑی سے, بٹ ہی ریفیوز, وہ نہیں اترے. دیکھیں وہ بہت ہی شجاع انسان ہے, ان کی شجاعت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, دلیر آدمی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی سے غافل ہو جائے. ہی ہیز ٹو بی ایکسٹریملی کاشس, کیونکہ اس کا تو دیکھیں پاکستان میں اس بات کا خدشہ, بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی واردات جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ظاہر ہے وہ جام حق بھی ہوئے ہیں, مطلب وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. سوری, میں جان لیوا کہنا چاہتا, جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے سہیل آفریدی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو ان کے بیٹے بھی اب میدان عمل میں آ گئے. انہوں نے بالکل بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ ریفیوز کر دیا گیا. انہوں نے بہت شدید خدشات کا اظہار کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے, اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, بالکل درست بات ہے. عمران خان کی جو صحت ہے اس کے لیے ہر کسی کو اس کو سب کو تشویش ہونی چاہیے, کیونکہ جس طرح سے عمران خان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے. اسی دوران عمران خان کی جیسے ہم بات ابھی کر ہی رہے ہیں, تو ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے محسن بیگ. وہ بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں جنرل عاصم منیر کے بھی, اور جو اس وقت جو نمرود لیگ کے لوگ ہیں ان کے بھی. وہ اب ایک انٹرویو میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ خائف ہیں عمران خان سے. اس میں تو دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے, اگر آپ عمران خان سے خائف نہیں ہوتے تو تمام تر آپ نے کنٹرول حاصل کر لیا, لیکن آپ اس کی پتنگ, اس کی تصویر والی پتنگ تک اڑانے کے لیے آپ جو ہے وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. اور یہ محسن بیگ صاحب جو ہیں, جب جنرل عاصم منیر کا اعلان ہوا تھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے جنرل باجوہ کے بعد, تو جو پہلی تصویر ریلیز ہوئی تھی وہ انہی صاحب کے ساتھ تھی, محسن بیگ کے ساتھ تھی. تو وہ خاصے قریبی سمجھے جاتے ہیں جنرل عاصم منیر کے. بلکہ ایک وقت میں تو یہ بات بھی چل رہی تھی کہ شاید ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے. جی ہاں, تو لیکن ظاہر ایسا نہیں ہو سکا. اب وہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں, اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ سنیے, پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں. یہ سارے لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں عمران خان سے. کیوں ڈرتے ہیں آپ سیدھا سیدھا بتائیں کہ جی یہ ہے, اور سارا کچھ دینے کے باوجود, یہ الیکشن بھی دینے کے باوجود ہاں جی, آپ اس کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. بیگ صاحب یہ جو ہماری سیاست, سنا آپ نے, سب کچھ لینے کے باوجود. ظاہر ہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر جنرل عاصم منیر کا نام تو لے نہیں سکتے تھے, لیکن سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ سب کچھ سے یہی مراد ہے نا کہ آپ نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی لے لیا, ٹھیک ہے, استثنا بھی لے لیا. اب آپ کو اس بات کا بھی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو عدالتوں میں گھسیٹ سکتا ہے. اس کے باوجود آپ خائف ہیں, اور ظاہر ہے محسن بیگ صاحب یہ نام نہیں لے سکتے تھے. اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت جنرل عاصم منیر نے استثنا لیا تھا, انہیں بہت سے لوگوں نے یہ جتلایا تھا کہ یہ بہادری کی نہیں, بزدلی کی علامت ہے, یہ خوف زدگی کی علامت ہے, اس سے آپ کا خوف جھلکتا ہے, اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس استثنا کو واپس نہیں کیا ہے. اس لیے جیسے ہی یہ بات ہوگی کہ یہ لوگ, ظاہر ہے یہ لوگ سے کیا مراد ہے, اس وقت پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے. شہباز شریف کے پاس تو وہ عہدہ ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خود تو ہارے میں ہیں. اور خواجہ آصف خود یہ بات متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے, یعنی کہ تمام تر فیصلے جو ہیں وہ خواجہ آصف کے بقول وہ لوگ کرتے ہیں, مل کے کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا جانتی ہے. اور اس بات کا اقرار شہباز شریف متعدد بار خود کر چکے ہیں. ہر بات کا کریڈٹ وہ جنرل عاصم منیر کو دیتے ہیں. تو اگر اس وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ جی حکومت خائف ہے, تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی بات یہی ہے کہ ان کا اشارہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں اس وقت جنرل عاصم منیر, اور ان کے اسپوکس پرسن ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک خطا ہو گئی. ان سے خطا یہ ہوئی کہ جس وقت سہیل آفریدی کا نام اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, عمران خان, ظاہر عمران خان کی پک تھے وہ, کہ وہ اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے. انہوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کر دی, اور اب وہ پریس کانفرنس ان کے گلے پڑ گئی ہے باس. وہ ان کا پیچھا چھوڑ نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اس میں انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں, جیسے کہتے ہیں نا, ان ایمبیگوسلی یہ کہہ دیا تھا کہ سہیل آفریدی کو چیف منسٹر
صوبہ خیبر پختونخوا کا نہیں بننا چاہیے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ توجیہ پیش کی تھی کہ جی وہ آپریشنز کے خلاف ہے۔ سہیل آفریدی نے اس بات کو پکڑ لیا۔ سہیل آفریدی اب یہ بات خود تو بھولتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھول جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا، اور آپ بھول جائیں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ تو اب وہ لمحہ بلمحہ جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا ہے، ہر موقع پر وہ اس بات کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ ایک سپورٹس کی کوئی تقریب تھی صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پر ایک اور زبانی وار ہم کہیں گے، ظاہر ہے کوئی فزیکل تو کسی پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوا اس طرح سے، لیکن زبانی حملہ انہوں نے ایک اور ان پر کر دیا ہے۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو خود سے ناراض ہے میرے ہر ایک پروگرام میں کسی نہ کسی کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ختم شد۔ تو آج آپ کی آواز اور آپ کے نعروں سے ایک میسج جانا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کس کا ہے، کس کا ہے؟ تو پھر اس کا اس کی سہیل آفریدی کا مشہور زمانہ ساٹ، اس کا اس کا کیا ہوتا ہے، تم نام کیوں نہیں لیتے، نام ہے عمران احمد خان نیازی، نام یاد رکھنا۔ جی ہاں، سہیل آفریدی ظاہر ہے وہ پورا انہوں نے اپنا فقرہ مکمل نہیں کیا۔ یہ تقریر اتفاق سے جیو پر چل رہی تھی، اور اسی دوران سہیل آفریدی نے کہا کہ اب عمران خان کی رہائی ہوگی۔ جی ہاں، اور وہ بات جیو پہ چل گئی باس، اور وہ بات چلنی تھی کہ جیو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوری طور پر انہوں نے ان کی سپیچ کٹ کر کے اور امیر مقام کو انہوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ اتنا خوف ہے۔ سہیل آفریدی نے اسی سپیچ کے دوران ظاہر یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ عملی طور پر اب کاوشیں شروع کریں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے 8 فروری آپ کے علم میں بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اسی دوران ڈی چوک کے نعرے بھی لگے، اور لوگوں نے کہا ہر چوک ڈی چوک۔ اب سہیل آفریدی پر جسے کہنا چاہیے تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھایا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ظاہر مخالفین تو ان کے جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی، کیونکہ خاص کر جب علیمہ خان نے منگل کے روز اڈیالہ کے سامنے یہ کہا کہ اب سہیل آفریدی کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، چاہے وہ کے پی کے بند کریں یا کچھ اور کریں، اب ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اسی دوران جو پی ٹی آئی کے اندرونی لڑائی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی خاتون، ظاہر ہے ان کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے۔ وہ اگر وہ اپنے طور پر آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ وہ جو بھی کچھ ہے ظاہر ہے ان کی جو شناخت بنی ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے سبب بنی ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی مطلب میں منفی کردار ہی کہوں گا خاتون ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کر رہا ہوں۔ بہت منفی کردار ادا کر رہی ہیں، وہ بلا ضرورت وہ گفتگو فرماتی ہیں، غیر منطقی بات کرتی ہیں، ان کے فقرے طنز سے لبریز ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا زہر میں بجھے ہوئے تیر وہ پھینکتی ہیں، اور ان کا نشانہ ہوتی ہیں علیمہ خان، which is absolutely outrageous۔ انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت تو ظاہر ہے دیکھیں اپنی بے توقیری کروا چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کی اوقات اب 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ ایک زمانے میں وہ آدمی ایک آئیکن سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس کی ستائش کرتے تھے، اس کی تکریم بھی تھی، لیکن اب اس کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل، اور ظاہر اس کا سبب یہی ہے کہ جب آپ احسان فراموشی کرتے ہیں، جب آپ محسن کش بن جاتے ہیں تو ظاہر معاشرے میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ خاتون ظاہر خاتون ہونے کے ناطے یا سینیٹر بھی ہیں یہ، تو اس لیے کسی نہ کسی طرح سے بچ رہی ہیں۔ I don't know why but she's on the wrong side of history۔ وہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اور پی ٹی آئی میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں انہیں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ آخر میں نواز شریف صاحب کا ٹھرکی پن مشہور زمانہ وہ پہلے تو تھا ہی، اور یہ بات جو ہم آپ کو جو کلپ دکھا رہے ہیں یہ بھی پرانا کلپ ہے۔ دیکھیے یہ خاتون صحافی ہیں، ان کا نام ہے کم بارکر، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو پرانا ہے، میں ہرگز یہ کلیم نہیں کروں گا کہ ہم آپ کے لیے کوئی نئی خبر لے کر آ رہے ہیں۔ اس کی ریلیونس ہے، ریلیونس اس کی یہ ہے کہ جو نمرود لیگ کے لوگ ہیں وہ کسی طرح سے یہ جو ایپسٹین فائلز آپ نے سنا ہوگا، میں اس کا دانستہ طور پہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ ظاہر اس کی تفصیلات اتنی تکلیف دہ ہیں، مکروہ ہیں، گھناؤنی ہیں، غلاظت سے لبریز ہیں، اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ میں نے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اس کو میں نے بالکل بھی کور نہیں کیا۔ تو اس میں عمران خان کا حالانکہ ذکر مثبت معنوں میں ہے، لیکن یہ جو لیگ کے جو ٹاؤٹس ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے، جو کہ پیپلز بے شرم پارٹی ہے،
وہ عمران خان کو کس طرح سے اس میں ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. یہ جو بھی آپ اپنے، کیونکہ یہ انگریزی میں اس لیے میں اس کو پلے نہیں کروں گا، لیکن یہ کم بارکر ایک ویسٹرن جرنلسٹ ہیں، یہ مغربی صحافی ایک ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں اس انٹرویو میں کہ جب نواز شریف کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچی تو نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی دوست ہے. اچھا، دوست سے مراد یہ سمجھی کہ دوست کوئی، لیکن نواز شریف کی مراد تھی کہ ان کا کوئی بوائے فرینڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا کوئی بوائے فرینڈ تھا کچھ عرصے پہلے تک، وہ اب نہیں ہے، بریک اپ ہو گیا ہے ان کا اپنے بوائے فرینڈ سے. تو نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایک اور بوائے فرینڈ آپ کو درکار ہے. تو یہ خاتون سمجھیں کہ نواز شریف کے ذہن میں کوئی شخص ہے جس سے یہ ان کو ہوک اپ کرا دیں گے، یعنی کہ ان کو ان کا بوائے فرینڈ بنوا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے ان سے، نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ کیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا ٹال ہونا چاہیے، طویل القامت، اور جو اس میں خصوصیات ان کو مردانہ وجاہت کی نظر آنی چاہیے تھیں خاتون کو، انہوں نے وہ بیان کر دیں. تو نواز شریف نے فوری طور پر اپنی خدمات پیش کر دیں، اور نواز شریف نے ان سے کہا، ظاہر یہ تو نہیں کہا، تو میرے الفاظ ہیں کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، یعنی جو آپ سہولیات ڈھونڈ رہی ہیں وہ تو آپ کو میسر نہیں ہے، لیکن میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے اگر آپ کہیں. تو انہوں نے کہا، اور نواز شریف نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میں موٹا بھی ہوں، میں ینگ بھی نہیں ہوں، میں گنجا بھی ہوں، اور میں مطلب انہوں نے اپنی تمام تر جو اپنی صفات تھیں وہ تسلیم کر لی. اس بات کا کریڈٹ ہمیں انہیں دینا چاہیے. تو اگر آپ چاہیں تو میرے بارے میں آپ غور کر سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ خاتون تو وہاں سے پھر ایسی بھاگی ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا رخ بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ بیچاری ڈھونڈ رہی تھیں بوائے فرینڈ، اور ان کو ظاہر ہے گرینڈ فادر فرینڈ تو ان کو نہیں چاہیے تھا نا، ان کو تو کوئی لڑکا چاہیے تھا. تو یہ ان کی ٹھڑک پن کا انداز. اور اس وقت نواز شریف سمجھیں ہی واز ویٹنگ، ہی واز پرائم منسٹر ان دا ویٹنگ. یہ جس وقت کی بات ہے، وہ اس وقت بس پرائم منسٹر بالکل بننے کے نزدیک تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ زرداری گیلانی حکومت کے بعد ان کو ہی بننا ہے. انہوں باقاعدہ پروٹوکول ملتا تھا، اور جیسے کہتے ہیں نا ساڈی گل ہو گئی ہے، ان کی بھی جنرل کیانی سے بات ہو گئی تھی، ان کو ہی بننا تھا. اس وقت یہ ٹھرکی پن یہ کر رہے تھے. اور بائی دا وے اس وقت ان کی جو کلثوم نواز صاحب ہیں وہ حیات بھی تھیں. اور یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں عمران خان کی. shame on them and shame on those who believe in the BS that they spread out. Anyway, آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اور جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اب ہمارا فیس بک پیج بھی ہے کاک اپ فار اسٹوری کے نام سے، اسے ضرور چیک آؤٹ کیجیے، کیونکہ اس پہ ہمارا شو کمپلیٹلی ہم اپلوڈ کرتے ہیں. اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ ضرور کیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.